या उनको बंद करना नहीं आता। हमें देश की आज़ादी के लिए किया था, हमें देश की आज़ादी को बचाने, देश के किसानों की भी जान जानी चाहिए। ये तो इंशाल्लाह सियासत में भी कदम रखा जाएगा। मोहतरम नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान राशिद अज़ीम एक बार फिर एक अहम शख्सियत के साथ मुंबई से 1600 किलोमीटर दूर सहारनपुर गगरौली में मौजूद है। आज की शख्सियत है ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल ज़िला सहारनपुर के सदर, मदरसा जामे रहमत गगरौली के वाइस चांसलर मौलाना डॉक्टर अब्दुल मालिक मुगीसी साहब। आइए हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज यहाँ पर जामे रहमत में 15 अगस्त का जश्न मनाया गया, उसमें आमना सामना मीडिया और शहाब टीवी ने भी शिरकत की। डॉक्टर साहब, आमना सामना मीडिया और शहाब टीवी में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। जज़ाकल्लाह खैर। मौलाना अब्दुल मालिक मुगीसी साहब, जैसे कि यहाँ पर आज बहुत ही शानदार तरीके से बेहतरीन जश्न मनाया गया 15 अगस्त का, और यहाँ के तुलबा अजीज़ ने गीत गाए, तराने गाए अपने मुल्क भारत की बका और फलाह बहबूद के लिए और ख़ुशी का इजहार किया। देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम आज़ाद हैं? बिलखुसूस मुसलमान, इस मुल्क के मुसलमान क्या आज आज़ाद हैं? क्या हम जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन हमें इस जश्न के साथ साथ भी इस बात की भी फ़िक्र है कि वाकई हम आज़ाद हैं क्या? देखिएगा मोहतरम जनाब राशिद अज़ीम साहब, हम आपका और आपकी पूरी टीम का, आमना सामना नेटवर्क और शहाब टीवी का पूरी टीम का इस्तकबाल करते हैं जामिया रहमत के अंदर। जी शुक्रिया बहुत बहुत। और आप हज़रात तशरीफ़ लाए। अभी आपने जिस हवाले से बात की है, ये आज जो है जश्न यौम आज़ादी 75वां मनाया जा रहा है पूरे मुल्क के अंदर, भारत मुल्क के अंदर, और वाकई हम सब के लिए ख़ुशी का ये दिन है, ये मौका है। इस माना कर आपके सवाल के अंदर दो बातें मुझे नज़र आई। एक तो ये कि वाकई ये जश्न आज़ादी है और हमारे तमाम पुरखों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, अकाबरीन ने क़ुरबानियाँ दी और अपनी जानों का नजराना पेश किया। तो ज़ाहिर सी बात है कि वो हमारे लिए जो है वो एक बेशकीमती असासा है। हम उसको क्यों ना फिर जश्न के साथ, यानी उन्होंने जश्न इस माना कर है कि अंग्रेज़ों से और जो उनका जो साम्राज्य था उस ग़ुलामी से निजात दिलाई हमारे पुरखों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों अकाबरीन ने। तो इस माना कर मैं समझता हूँ कि हमारे लिए जश्न का माहौल है, आज़ादी का दिन है और ख़ुशी का दिन है। इसलिए हमें अपने रिवायती अंदाज़ के साथ इसको बाक़ी रखना है। और इसी तरीक़े से हमें बड़ी ये ख़ुशी मिली इस दिन कि हमारे बुज़ुर्गों ने ऐसी कौम से हमें आज़ाद कराया जिसके चंगुल में हम फंसे हुए थे और हमारा भारत मुल्क फंसा हुआ था। और दूसरी बात, इसी सवाल में से ये बात निकलती है कि हम क्या आज भी जो है वो आज़ाद हैं? मोहतरम राशिद अज़ीम साहब, इस सवाल से ये बात पैदा होती है कि वाकई हमको पीछे जाना चाहिए और तारीख़ के अंदर झांकना चाहिए कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने कारहाया नुमाया अंजाम दिए, क्या वाकई उन्हीं खतूत के ऊपर हमारा मुल्क चल रहा है, हमारा यहाँ का भाईचारा बाकी है, या कुछ लोग उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? तो इस माना कर बड़ा एहसास होता है और अफसोस होता है कि कुछ चंद सर फिरे नौजवान और फ़िरक़ा परस्त लोग इस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करते हैं और ये सवालिया निशान खड़े करते हैं कि वाकई क्या आज के माहौल में भी वो सारी चीज़ें मौजूद हैं या नहीं है। तो इसलिए ये भी हमारी लम्हा फ़िक्र है और हमें गौर करना चाहिए कि हमें अपने बुज़ुर्गों ने जो ख्वाब देखा था उसी को बाकी रखते हुए और उसी मिशन को और उसी रिवायत को बाकी रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मुल्क के अंदर नफ़रत का माहौल ख़त्म करना चाहिए। तो जब वो ख़त्म होगा
تو پھر ہمارے اوپر سے سوالیہ نشان بھی ختم ہوگا کہ وہ ہماری روایتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، روندا جا رہا ہے، وہ حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس سوال کے اندر دونوں چیزوں کا جواب ہے جو میں نے اپنے بات سے اخذ کیا ہے، جو میں نے ایک ناقص میری رائے ہے۔ ملک کی فضاؤں میں تعصب، فرقہ پرستی کا زہر گھولا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس ملک کے اندر اقلیتوں کو، مسلمانوں کو، دلتوں کو، دیگر جو پچھڑے ہوئے طبقات ہیں وہ آج بھی اپنے حق سے محروم ہے، ناانصافیوں کا شکار ہے۔ کہ ان حالات میں ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا سیاسی، سماجی، مسلمانوں کا ہی نہیں، دلتوں کا بھی، پچھڑوں کا بھی سیاسی، سماجی اور تعلیمی مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیے گا راشد صاحب، اس حوالے سے بات یہ ہے کہ ہمارے تمام اکابر اور ہمارے بہت ہی دانشور حضرات اس پر کام کر رہے ہیں، اور خود آل انڈیا ملی کونسل کا جو کاز ہے، جو مشن ہے، وہ بھی یہی ہے کہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر پوری ملت کے اندر جو ہے اتفاق ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرا ایک بنیادی فرض بھی ملی کونسل کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر، ملت کے اندر خاص طور سے سیاسی شعور بیدار کرنا چاہیے۔ تو ہمارے اس میں اکابرین جو ہمارے صف اول کے جو قائدین ہیں وہ بڑا اچھا رول ادا کر رہے ہیں، وہ ہمارے رول ماڈل ہیں۔ ہم اسی مشن پر آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم اپنی کوشش سے اس ماحول کو پیدا کریں گے، اور آپ اور ہم سب مل کر کے سیاسی اور معاشرتی اور سماجی ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش کریں گے کہ اس ماحول کے اندر ہم سب کو ہمارے حقوق ملے، اور ہمارا مستقبل تمام برادران وطن کو لے کر کے، خاص طور سے اقلیتوں کو لے کر کے جو ہے وہ ایک اچھا مستقبل ہو۔ اور جس طریقے کی تبدیلی ہے، جس طریقے کا چینجز آ رہے ہیں، تو میں نا امید نہیں ہوں بلکہ پر امید ہوں کہ انشاءاللہ مستقبل بہتر ہوگا، اچھا ہوگا، اور یہ ملک انشاءاللہ اسی طریقے سے، اسی گہوارے کے ساتھ انشاءاللہ چلے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ شعر بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اس کا ذمہ دار سمجھیں کہیں نہ کہیں، کہ ہماری بھی کہیں نہ کہیں کمی ہے، کیونکہ ہم ملت جو ہے، بحیثیت ملت ہم ڈرائیور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ذمہ داری دی ہے، تو ہم کہیں نہ کہیں اپنا سبق بھولے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے حالات بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس کے لیے بس میں ایک شعر کہتا ہوں، بہت مختصر وقت ہے، کہ تیرے مہرے پٹ رہے ہیں تجھے مات ہو رہی ہے، تیرے مہرے پٹ رہے ہیں تجھے مات ہو رہی ہے، ذرا رخ بدل اے ناداں تیرے ہاتھ میں ہے بازی۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھے انداز میں آپ نے بات کہی، شعر کے ذریعے بہت گہرائی سے پیغام دیتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ میرا ایک آخری سوال، 2022 میں یو پی کے چناؤ ہے، الیکشن، انتخابات ہے، موجودہ سرکار، یوگی سرکار، جہاں پر صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، پورے یو پی میں جنگل راج قائم ہے، قانون کی بالادستی ختم ہو گئی ہے، قانون نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے۔ اب ان حالات میں ووٹرز کی ذمہ داری جو ہے بڑھ جاتی ہے کہ ایک ایسی سرکار یو پی میں آنی چاہیے جو کہ سب کو برابر کا درجہ دے، حقوق سب کے برابر کے ہوں، اور جہاں پر انصاف ہو، قانون کی بالادستی قائم ہو۔ تو اس کے لیے یو پی کے الیکشن کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو، ووٹرز کو، انسانوں کو، یو پی کے لوگوں کو کیا رہا عمل ہونا چاہیے؟ دیکھیے گا، یو پی کے الیکشن کے تناظر میں اور ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں جو ہے میں یہ بات عرض کروں گا کہ سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو ووٹنگ کے اوپر سب فوکس ہونا چاہیے ہمارا، اور ہم سب کو ابھی سے لائے عمل بنا کر کے، ایجنڈا بنا کر کے کام کرنا چاہیے کہ بھارت واسی اور ہمارے دیش کا کوئی بھی باشندہ اس حق سے محروم نہ رہے، کیونکہ یہ ایک ایسا حق ہے ووٹ دینے کا جو تمام لوگوں کو، جو بالغ ہیں، جو 18 سال کے ہو چکے ہیں، جن کا ووٹ ہے، ان کو یہ رائٹ ہے اور یہ حق ہے اور ادھیکار ہے، تو اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے اندر یہ اچھے ووٹر کی یہ پہچان ہے کہ وہ سمجھ بوجھ کے ساتھ یہ کوشش کرے کہ ہم کو اپنا ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے، اس آدمی کے لیے کرنا چاہیے کہ جو جنگل راج قائم نہ کرے اور اس ملک کی ترقی بھی ہو۔ اگر اس ملک کی ترقی ہمارے سامنے ہوگی، دیش انتی کرے گا، ترقی کرے گا، تو سمجھیے گا تمام یہاں کے رہنے والے لوگ بھی ترقی کریں گے اور مل جل کر کے رہیں گے، اور ان کی اکانومی بھی اچھی ہوگی،
اور یہ سارے حالات بھی ختم ہوں گے. یہ سارا ماحول اچھا نہیں ہے. جو لوگ بھی اس طرح کے ماحول کو کریٹ کرتے ہیں اور یہ سب جو ہے مذہبی اور دھارمک رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں, یہ انتہائی غلط بات ہے, انتہائی یہ مجرمانہ سازش ہے اور یہ بالکل غلط بات ہے. ہم اسے کنڈم کرتے ہیں, نیگلیکٹ کرتے ہیں, اور یہ ملک کے لیے, دیش کے لیے اور یہ صوبے کے لیے اچھی علامت نہیں ہے. یہ ایسا ذہن نہیں رہنا چاہیے. جو لوگ خود اپنے آپ کو دھارمک کہتے ہیں, مذہبی کہتے ہیں, اگر وہی پھر مذہب کو بنیاد بنا کر کے اس ایسے ماحول کو پیدا کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کا مطالعہ بہت کم ہے. انہوں نے مذہب کو اچھے سے نہیں پڑھا. کوئی بھی مذہب, کوئی بھی دھرم اس بات کو نہیں کہتا ہے کہ صاحب جو ہے آپس کے اندر جو ہے وہ نا اتفاقیاں پیدا کی جائیں. اور محبت, یہ تو ہمیشہ دھرم محبت اور پیار اور پریم کا جو ہے وہ درس دیتا ہے, سبق دیتا ہے, سندیش دیتا ہے. تو بس میں یہی بات کہوں گا کہ ہم سب کو سمجھ بوجھ کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ کام کرنا چاہیے, اور اسی کے لیے ہمیں بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور پھر میں آخر میں ایک شعر کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں کہ رحمت للعالمین کی شان دکھلاتے رہو. ایک شعر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ ان کے اوپر بہت سارے حالات آئے, سب کچھ ہوا, ساری دنیا نے جو ہے وہ ان کے خلاف ہوئے, لیکن انہوں نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا, ہمیشہ سے وہ رکھا ماحول. تو اس حوالے سے اس ایک شعر کے اندر ارشاد کہ شعلہ باری وہ کریں تم پھول برساتے رہو, شعلہ باری وہ کریں تم پھول برساتے رہو, رحمت للعالمین کی شان دکھلاتے رہو. بہت بہت شکریہ. یہ تھے ناظرین آل انڈیا ملی کونسل سہارنپور کے صدر مولانا ڈاکٹر عبد المالک مغیثی صاحب. بہت بہت شکریہ ناظرین, آپ کا بھی شکریہ. جے ہند, اللہ حافظ. جب دیش کا وت منتری یا ان کو بند کرنا نہیں آتا, ہمیں دیش کی آزادی کے لیے کیا تھا, ہمیں دیش کی آزادی کو بچانے کے دیش کے کسانوں کی بھی جان جانی ہے. یہ تو انشاءاللہ سیاست میں بھی قدم رکھا جائے گا.